सिवाय एक दो बंदों के किसी को निकाला हो। ये बहुत लंबा अरसा है, तकरीबन 50 साल का। इस दौरान जो कुछ होता रहा पार्टी में, मैंने इंतहाई कोशिश की। और वैसे तबअन भी मैं मिलनसार आदमी हूँ, बर्दाश्त वाला आदमी हूँ, लेकिन अब मजबूरन इस उम्र में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं जो पार्टी की बका या पार्टी के आइंदे उसके लिए ज़रूरी हुए। लंबी बात तो बाद में होगी। इस साल के जनवरी में हमारी कांग्रेस हुई थी, आप लोगों को भी पता था। उस कांग्रेस ने तकरीबन 4 बड़े फैसले किए थे। कांग्रेस हमारे मंशूर के उससे लिहाज से, आइन के लिहाज से सबसे बड़ा इदारा है, मुख्तदर इदारा है। कांग्रेस में हमने फैसले किए थे कि जो कुछ हमारे कारकुन गलतियां कर चुके हैं, कोई सस्पेंड है, कोई निकाला गया है, वो वापस बहाल है। अपनी पार्टी, उनकी अपनी पार्टी है, अपने घर है उनका। गुज़िश्ता को हर आदमी को भूल जाना चाहिए, आए नए सिरे से, नए हालात के मुताबिक पार्टी की तंजीम बनाओ करें। दूसरी बात उसमें यह हुई थी कि बन्नू जरगा, जिसका हम वादा कर चुके थे, बन्नू कौमी जरगा, उसकी तैयारियां की जाए। तीसरी बात कि फेसबुक के ज़रिए पैगामात, बयानात, इस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उसी कांग्रेस में हमारे लंदन के एक साथी को कांग्रेस ने 6 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया था। ये फेसबुक जो थ्रू हो गया था, सोशल मीडिया मुअत्तल कर दिया था। और सबसे ये वादा लिया गया था कि ये काम बंद होगा, अगर किसी ने न किया तो हम मजबूरन उन्हें पार्टी से निकालेंगे। चौथी बात ये थी कि सारे मुल्क में, पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी के सारे सूबों में पार्टी की तंजीमें नौ की जाए, यूनिट्स बनाए जाएं, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एटमोस्ट अक्टूबर तक सब कुछ मुकम्मल करके नई कांग्रेस बुलाई जाए, ताकि फुल फ्लेज उसमें बहस हो, नई पार्टी की तंजीमें न हो। अब इलेक्शन ने चूँकि वो किया, ये इलेक्शन के पास बेसिक कमीशन के पास, उस कांग्रेस ने हमें जो जिम्मेदारियां दी थी, किसी को चेयरमैन बनाया था, किसी को सेक्रेटरी बनाया था, किसी को क्या बनाया था। बदकिस्मती से चूँ ज़िकाबा कुफ्र बरखेज़त खुजामानत मुसलमानी, यहाँ हमारी सदूर कराची वाले, यहाँ कार खान, हम उन साथियों को जो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे नोटिस दे रहे थे कि भाई आप कांग्रेस की बात नहीं मान रहे, अगर आपने ये ना किया तो आपको पार्टी से निकाला जाएगा। इस दौरान हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब खुद फेसबुक पे शुरू हुए, अपने रफ़ीक़ कार, इन दो की हमने कमेटी बनाई थी, मुख्तार खान यूसुफज़ई और रहीम ज़ियारतवाल की, कि आप PSO की तंजीमें नौ करें। PSO का पिछली कांग्रेस हुई थी 2004 में, अब 2022 है, 18 साल से नहीं हुई थी। तो इन दो की कमेटी बनाई गई कि मेहरबानी कर दें, PSO की तंजीमें नौ करें। इन्होंने बैठ के एक लिस्ट जारी कर दी, उसका मुझे पता नहीं कितने अफराद की थी, कि ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की। पता नहीं हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब को क्या हुआ, उन्होंने फेसबुक पे एक और कमेटी इनके साथ मिला के हुक्म दिया गया
کہ اس کو پی ایس او کی اس کمیٹی میں شامل کیا جائے، اور یوں پی ایس او کی تقسیم کی بنیاد رکھی گئی۔ فقہ کار کو اطلاع دیے بغیر، زیارت وار کو ان سے پوچھے بغیر، یہ بھی فیس بک پہ آیا آسمان سے، پھر آسمان سے آیا یہ بھی۔ پھر میرے ساتھ بھی ان کا رابطہ ترجمان کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کہ صاحب یہ فرماتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا۔ پھر میں مجبوراً 2 4 5 دفعہ انہوں نے یہ کیا، میں مجبوراً گیا ان کے گھر، تفصیل میں ہی جاتا۔ میں نے ان کو کہا بھائی اب تو دنیا اتنی محدود ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے 1 منٹ کے فاصلے پہ ہے۔ اگر کوئی قطب شمالی میں بیٹھا ہو، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہو، ٹیلی فون اٹھائے، ہلو جی کیا حال ہے؟ یہ کیا تماشا؟ اس طریقے سے تو بات نہیں بڑھے گی۔ بات بڑھتے بڑھتے انہوں نے پھر اپنے اختیارات سے بڑھ کے، پہلے تو فیس بک کے ذریعے مجھے کہا گیا کہ مرکزی کمیٹی کا میٹنگ بلائیں، پارٹی میں بحران ہے فلانے سن سے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وقت سے ہے جبکہ ہمارے سارے دوست رفیق زندہ تھے۔ عبدالرحیم صاحب زندہ تھے، اکرم شاہ خان ہمارے سیکرٹری جنرل تھے، عثمان خان ہم قید حیات تھے، ہمارے پارٹی کی اس میں تھے۔ نہ پی ایس او کی کانگریس ہوئی، نہ کمیٹی کی ہوئی۔ اب اچانک پتہ نہیں کون سا بحران شدید ہوا۔ پھر پارٹی میں اس میں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس کیسے بلایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چیئرمین کہے گا سیکرٹری جنرل کو اور وہ بلائے گا، یا پھر خاص حالات میں یوں ہو تو پھر یوں ہوگا۔ انہوں نے بس عہدے کا نتاؤ حکم جاری کر دیا کہ فلانی تاریخ کو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ کوئٹہ میں نے بلائی ہے۔ تو پھر ہم نے مجبوراً ان کو عہدے سمیت پارٹی سے فارغ کر دیا اس غیر آئینی کام پہ۔ ہمارے پچھلے رمضان میں بھی ہماری کانگریس ہوئی تھی۔ اس دفعہ جب ہوئی تھی بھی تو ہماری کمیٹی فارغ ہوئی تھی، بلکہ ہمیں کہا گیا تھا، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کمیٹی کا وہ بلائیں۔ نیک بخت لوگ ہیں، جس کمیٹی کا انہوں نے اجلاس بلایا ہے ان کے دستخطوں سے جاری لسٹ جو ہے تقریباً 163 انہوں نے لکھے ہیں، ممبران کی تعداد ہے۔ وفات ہوئے اور نکالے گئے کو اگر نکال دیں تو درمیان تقریباً 120 رہ جاتے ہیں۔ سینٹرل کمیٹی آئین کے مطابق 50% اگر حاضری ہو تو کورم پورا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں میں لسٹ دے دوں گا، 60 کے قریب اگر آدمی حاضر ہو جاتے تو اگرچہ غیر آئینی تھی، غیر قانونی کو انہوں نے بلایا تھا، پھر بھی کورم پورا سمجھا جاتا۔ 39 کے قریب ساتھی وہاں گئے ہیں، 39 یا 38۔ میرے بڑے اچھے دوست تھے، میں ان کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا کہ بڑی محفلوں میں لوگ یہ کہیں کہ 70 آدمی آئے ہیں۔ بالکل کوئی بھی دیکھنا چاہے 39 کے قریب ساتھی آئے ہیں باہر۔ پھر انہوں نے اس دوران جنوری سے لے کر اب تک ایک یونٹ نہیں بنایا تھا۔ اس میٹنگ میں بیٹھ کے اسی دسمبر میں کانگریس کا اعلان کر دیا، ایک یونٹ نہیں بنایا کہیں بھی۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، 11 مہینے 10 مہینے میں ایک یونٹ نہیں بنایا۔ اب کشلاگ میں محترم دوست، خدا ان کو زندہ رکھے، یوسف خان کے گھر بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی اور تبھی اسی دسمبر 30 کو کانگریس کا اعلان کیا۔ تو مجبوراً پارٹی کو
بڑا مشکل ہوتا ہے. اپنا ناخن یہ نکالنا یا پھینکنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ آدمی خود اپنا جسم ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے کہ بھائی کاٹو, مجبوری ہے. تو مجبوراً رضا محمد رضا صاحب اور بابا کو تو ہم پہلے ہی نکال چکے ہیں. تقریباً میں تاریخ بھول رہا ہوں 8 مہینے پہلے یا 9 مہینے پہلے ہماری سب سے بڑے ادارے سینٹرل ایگزیکٹو جس کی ممبران یہاں بیٹھے ہیں, روف لالا, نواب صاحب, فضل قادر صاحب, کلیم اللہ صاحب, زیارت وال, صابرین خان, صابرین یہ سب, مختار خان اور خورشید سمیت سب بیٹھے تھے. میں نے اس میں تجویز دی تھی, بلکہ ریزولوشن دیا تھا کہ بابا ان 2 آدمیوں کے ساتھ میں پارٹی نہیں کر سکتا, ایک رضا محمد اور اس کی وجوہات میں نے بیان کی. تقریباً 1.5-2 گھنٹے اس پہ بحث ہوئی. ساری کمیٹی نے اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا. پھر بھی ہم نے انتظار کیا, آخر مجبوراً ہمیں ان کو نکالنا پڑا. اب اجي رضا خو يدراول لا شكر خو يدراول استنى بس رضا ہم ایک بھائیوں کی طرح رہے ہیں. بڑی کوشش کی سب کو کہ وہ خدا کو کوشش کریں. بہرحال مجبوراً ابھی آج ہمیں, میں نے سندھ کی ایگزیکٹو کو بھی ان کے صدر کو کہا ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کی جو میٹنگ ان کے ذریعے ہوا ہے, ان کی تائید سے ہوا ہے. ایک آدمی بھی غیر حاضر نہیں تھا اس میں. ان کی تائید سے ہم سارے فیصلے ہم نے کیے ہیں. ان کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں: نواب ایاز خان جوگیزئی, حاجی فضل قادر شیرانی, ڈاکٹر کلیم اللہ, رحیم زیارت وال, صابرین, عبدالروف لالا, یہ سوری میں بتاتے خود. ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس کے باوجود ہمارے بڑے اچھے ساتھی اس میٹنگ میں گئے. تو میں نے بحیثیت پارٹی کے چیئرمین سینٹرل ایگزیکٹو کی تائید اور حمایت سے صوبائی صدر خیبر پختونخوا, صوبائی صدر جنوبی پختونخوا, صوبائی صدر سندھ کو ہدایت کی ہے ایگزیکٹو کی طرف سے کہ یوسف خان کے گھر میں جو مرکزی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایگزیکٹو کے جو ممبران شامل ہوئے ہیں ان کو فوراً پارٹی سے خارج کیا جائے. جنوبی پختونخوا کے ایگزیکٹو میں سے محمد عیسیٰ روشان صوبائی سینئر نائب صدر, یوسف خان کاکڑ صوبائی نائب صدر, نصر اللہ خان زیری صوبائی سیکرٹری و رکن صوبائی اسمبلی, عبدالقادر آغا صوبائی سیکرٹری برائے لیبر, فقیر خوشحال قادری صوبائی سیکرٹری برائے آفس, اور صوبہ سندھ کی صوبائی ایگزیکٹو میں افضل خان وطنیال, سراج افغان, شفیع ترین, ان سب کے عہدے بنیادی رکنیت آج مورخہ 26 نومبر 22 کو ختم کیے جاتے ہیں, اور ان افراد کا پختونخوا ملیٹنٹ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. مرکزی ایگزیکٹو نے صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر چونکہ خورشید علی ہے وہ نکالا جا چکا ہے, مرکزی جنرل سیکرٹری صاحب بھی نکالے جا چکے ہیں. ان کی صوبائی ایگزیکٹو یہاں ساری آئی ہوئی تھی, شامل تھی یہاں. تو ان سب کو ان کی غیر آئینی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے ایگزیکٹو کی تحلیل کا اعلان کر کے صوبائی معاملات کو چلانے کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا میں آرگنائزنگ کمیٹی کا اعلان کیا ہے. محمد علی خان سوات کو آرگنائزنگ کمیٹی کا کنوینئر مقرر کیا ہے, جبکہ اصغر خان باجوڑ, اجی انعام اللہ, مراد باچا,
ہمایون خان مردان سے، موسیٰ خان شرگڑھ مردان، پرویز مردان سے، ارشد خان ثوابی، شفیق خان ثوابی، شیر افغان خان ثوابی، غفور لالا چارسدہ، شجاع اللہ سوات، ریاض پلے شیرخانہ، ادریس علالگن ڈیرے، اورنگزیب بنو، ہارون وکیل بنو، حجی شیر داود بنو، ابرار بنو، شیر لباس خان بنو، ادریس خاکوٹ، سراج خان وزیر، زاید خان تورغر، واجد خان چارسدہ، امین اعظم خان کوہاٹ، محمد رسان مردان، شہاب چکدروال، اشفاق وزیر، صدیق اللہ سوات، دین محمد، فہیم خان وکیل، خیر اللہ وزیر، دلنواز خٹک، جاوید وریکوٹ، رفیع اللہ کرک، امیر جان درازندہ، گل مرجان، شیر نواز خان مچرخیل بنو، امان سواتی، ان کو آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر بنا دیا گیا ہے۔ وہ پارٹی کی آرگنائزیشن کریں گے۔ صوبائی صدر کراچی اس آرگنائزنگ کمیٹی صوبہ سرحد کی اور صوبہ خیبر پختونخوا کی، اور کہان خان کو یہ بھی مرکزی ایگزیکٹو نے ہدایت کی ہے کہ ان بڑے ساتھیوں کے علاوہ جو بھی صوبائی اس یوسف خان کے گھر میں کمیٹی میں حاضر ہوئے ہیں ان سب کو پارٹی سے فارغ کیا جاتا ہے۔ جی ہر وہ کارروائی کی جائے گی جو پاکستان کا آئین اور پارٹی کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آپ کے کچھ ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب ہمیں بلائیں تو واپس آنے کو تیار ہیں، تو کیا آپ نے ان کے لیے کوئی راستہ رکھا ہے واپسی کا؟ یہ بڑے جو بڑوں کی غلطیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے یوسف خان اور یہ جو ہمارے ایگزیکٹو کے بڑے ممبران ہیں ان کے ساتھ تو میں 5 سال تک بات نہیں کروں گا اس بارے میں۔ ان کے ساتھ تو میں 5 سال تک بڑی نرمی کروں۔ باقی اگر کوئی شریف آدمی یہ کہہ دے کہ یار میں غلطی سے وہاں گیا تھا اور گڑبڑ نہ کریں، سینٹرل ایگزیکٹو سے میں ریکویسٹ کروں گا ہم اپنے ساتھی کو قبول کر لیں گے، لیکن انہیں ان کی سزا دینی چاہیے، ان کو ایک دفعہ فارغ ہونا چاہیے۔ جی آپ کے دست شفقت جن لوگوں کے سر پہ تھا، جن لوگوں کو آپ نے 20 سال سے رعایت دیا تھا، جن لوگوں کو 5 عہدے تھے ان کے پاس، اور آپ کی آشیرواد لوگوں کو حاصل تھی، آپ بچا رہے تھے ان کو بار بار، تو ان لوگوں کو آج ایسی کون سی وہ ہو گئی کہ کبھی باہر سے اس پہ کوئی دوسرا ہاتھ آ گیا کہ ان لوگوں نے پارٹی کو اس دوران سے میں مبتلا کر دیا؟ میں کسی بھی میں جمہوری آدمی ہوں، ان کا بھی جمہوری حق ہے۔ میں یہ الزام لگاؤں کہ فلانا ہے نہیں، یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تقریباً 5 سال سے مجھے پارٹی کے دوست بار بار کہتے تھے کہ یار کیا کر رہے ہو، ان کو نکالو اس کو نکالو۔ میں نے کہا بھائی آدمی گھر میں مرغا پال لیتا ہے، کوئی شیلا پال لیتا ہے، کوئی اور چیز پال لیتا ہے، اس پہ سی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جس نے ہماری پارٹی میں 3 سال 25 سال 22 سال 28 سال، بابک لالا اختر شاہ کو ہم نے اسکول اسٹوڈنٹ سے ہم نے پارٹی میں شامل کیا تھا۔ مجبوری میں نے عرض کیا نا، مجبوری میں انسان اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیتا ہے، ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کی، لیکن وہ نہ مانے، بلکہ انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اصل پارٹی ہے، اور اگر محمود حاضر ہونا چاہے اور وہاں اپنی تقریر کرنا چاہے، لوگوں کو کنونس کرنا چاہے، میں آپ کے تھرو ان سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر میری کسی بات کا میری مانا پارٹی کی، اگر میری کسی بات کا، ہماری پارٹی کی کسی پالیسی کا عوام نے ساتھ نہ دیا تو میں ان سے بھی معافی مانگوں گا، آپ سے بھی مانگوں گا، اور ان کے کہنے پہ چلوں گا۔ عوام نے اگر مجھے سپورٹ کیا، عوام میں فائنل وہ ہے، غرض ہے۔ ہم سیاست کرتے ہیں عوام کی مرضی سے۔ ہم نے جو کچھ کیا، اگر ہمیں عوام نے سپورٹ نہیں کیا، ہم کسی سے معافی مانگ لیں گے۔ اگر انہیں سپورٹ نہیں کہ وہ معافی نہ مانگے، توبہ کر لیں۔
وہ معافی نہ مانگے توبہ کر. خان صاحب دیکھیں خوشحال خان کاکڑ بھی اس اجلاس میں تھے، تو اس کے حوالے سے کیا؟ خوشحال خان کاکڑ مرحوم عثمان خان میرے انتہائی قریبی دوست ساتھی رہے. پھر جن حالات میں ان کی موت واقع ہوئی تو ان کی وجہ سے ان کو برداشت کیا جائے گا. جو کچھ وہ کہتے ہیں زندہ باد ان کو. خان صاحب، جو آپ کے ناراض ساتھیوں کا دعویٰ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل ہونے کے بعد افغانستان کے حوالے سے پالیسی آپ نے تبدیل کی ہے، اس حوالے سے نہ پارٹی میں اندر بولنے دے رہے تھے نہ ہی کسی فورم پر، تو یہ بابت لالا اور دوسری چیزیں یہ 2-3 جگہوں پر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے کہ افغانستان کے حوالے سے پارٹی پالیسی کیا ہے؟ افغانستان کے بارے میں بول دوں گا 2 دسمبر کو. آپ سے وعدہ، اگر عوام نے کہا کہ یہ غلط ہے میں وہی معافی مانگوں گا، وہی معافی مانگوں گا. افغانستان کے بارے میں ہو، پاکستان کے بارے میں ہو، وہ ہم بات کریں گے. پاکستان ہمارا ملک ہے، افغانستان ہمارا مادر وطن رہا ہے، یہ ہمارا ملک ہے. بہت خطرناک حالات ہیں، بہت خطرناک. پاکستان کے بھی اقتصادی طور پہ ہر لحاظ سے، افغانستان کے بھی. افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ملاپ ایک 2 ہمسایوں کی حیثیت سے، 2 مسلمان دوستوں کی حیثیت سے، اس کے لیے میں آج صرف یہی بولوں گا، اس کے لیے کم از کم پاکستان کو ان 2 سوچوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ اور ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ، ان 2 سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا. افغانستان اور پاکستان اچھے دوست نہیں بن سکتے. آج بھی پاکستان کے لیے یہ جو بحران ہے، میں بار بار کہتا رہا ہوں، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ غریب اللہ کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا. میں بار بار کہتا رہا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کی ان بربادیوں کا علاج صرف یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان، بشمول آپ لوگ جرنلسٹ، بشمول ہماری جوڈیشری، سیاسی لوگ، عمران سمیت عمران کو، سب ہم مل بیٹھ کے سر جوڑیں، گول بیس کانفرنس بلائیں اور اکٹھے مل کر اس ملک کی اقتصادی اور سیاسی مسائل حل کریں. ورنہ ہم ایسے اس میں پھنس جائیں گے، دنیا پر کوئی بھی ہمیں نہیں نکال سکے گا. شہباز نے کہا تھا عمران خان کو، شہباز شریف نے، کہ اقتصادی اس پہ کانفرنس بلائی جائے. میری رائے تو یہ تھی عمران خان کو اسے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے سب ہوں گے تو اقتصادیات کے ساتھ بہت کچھ پہ بحث ہو سکتی ہے. اس کے لیے آج بھی پاکستان کے بچنے، چلنے اور بہترین ملک بننے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم گول میز کانفرنس بلائیں. ماضی کی ایک دوسرے کو انگشتمائی نہ کریں، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے ہوئی. ابھی اخباروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز پہ بحث ہو رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. گول میز کانفرنس بلائیں، تاجر بھی آئیں، جرنلسٹ بھی آئیں، ججز بھی آئیں، جرنیل بھی آئیں، سیاسی لوگ بھی آئیں، بیٹھ کے بھائیوں کی طرح بات کریں اور آئین کے دائرے میں ہر ادارے کو آزادی دیں اور آئین کے دائرے میں ہر ادارہ اپنا کام کرے. منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. جو اختیارات قومی اسمبلی کے ہیں وہی اختیارات سینٹ کے پاس ہوں. پاکستان بہترین ملک بن سکتا ہے، چل سکتا ہے بہترین. ہماری دوسری بات، آج چونکہ میں نہیں کہنا چاہتا تو وہاں میں کہہ دیتا، ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمارے وہ لوگ جو ہماری خارجہ پالیسی کے اپنے کو ماہر سمجھتے ہیں، وہاں ان کی پشتونوں کی، وہاں جو افغانستان میں پشتونوں کی جو حالت ہے اس پہ یہاں لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا. افغانستان کے پشتونوں کے لیے تو حقوق مانگتے ہیں، یہاں منقسم پشتونوں کو اپنی اکٹھا نہیں کرتے. کون اپنے بھروسہ کرے گا؟ ہم یہاں رہنے والے پشتون ایک ساتھ رہنے والے 4 یونٹس میں کبھی اپنے میں متحد کرنے کی کوشش نہیں کی. افغانستان میں کبھی پرویز مشرف کہتا تھا، کبھی کوئی اور کہتا تھا. وہاں پشتونوں کا حصہ نہیں ملا. تو اب یہاں کے پشتونوں کا حصہ دے دو، وہاں کو پشتون جانیے، ان کا حصہ جانا. اگر اس ملک کو ہم نے چلانا ہے، کیانی صاحب نے کرزئی صاحب کو کہا تھا کہ ہم یوں گزارا کر سکتے ہیں
اگر یہاں کا پشتون اسلام آباد کی طرف دیکھے اور وہاں کا پشتون کابل کی طرف دیکھے، ہاں ہم دیکھیں گے اسلام آباد کی طرف، لیکن بحیثیت برابر پارٹنر کے۔ ہمارے سارے متصل پشتون علاقے ایک صوبے میں ہوں، یہ ہمارا پشتونستان ہے۔ افغانستان اگر کسی اور پشتونستان کی بات کرتا ہے وہ جانے، اس کا پشتونستان جانے۔ ہمارا پشتونستان ڈیورنڈ لائن سے لے کے عباسین تک، یہ ہماری اس سمیت ان پہ مشتمل پشتون صوبہ ہمیں دے دیں، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ ایک خواہش ہماری ہر وقت ہوگی کہ افغانستان میں مداخلت نہ ہو۔ ہمارے مسائل آج بھی پاکستان اور افغانستان حل کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے بارڈرز پہ ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، روس، ان کے پاس یہ تین چیزیں ریوڑیوں کے بل پہ ہیں: بجلی، تیل اور گیس۔ اس کا راستہ افغانستان سے اور پاکستان سے وائے ملتان سمندر، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دو مسلمان ملک بہترین چل پڑیں گے۔ آگے اور کچھ نہیں کہنا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل۔ بس کافی ہو، یہ بھی میں نے آپ کی اس کے لیے بات حدود سے نکلا۔ تھینک یو۔